बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बाद अभी तक जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो जारी हैं। पैगाम टीम अपना काम कर रही है, दूसरे हल्के अपना काम कर रहे हैं, समाजी इदारे अपना काम कर रहे हैं, इनफरादी तौर पे आप भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। हर शख्स की कोशिश यही है कि कुछ ना कुछ कर लिया जाए। आपको पता है जब सैलाब आता है, सैलाब के आने के बाद एक और सैलाब आता है और वो होता है मुश्किलात का, तबाही का, उन चीज़ों को ठीक करने का जो आप देखते हैं सैलाबी पानियों में बह गए हैं, घरों की तामीर का, अपनी फसलों को दोबारा से तैयार करने का, अपने घरों को दोबारा से उस तरह से करने का जिस तरह से पता नहीं कितने ख्वाब सजाने के बाद, कोशिशों के बाद, मेहनतों के बाद, इन्वेस्टमेंट्स के बाद कहीं कमेटियां डाली होंगी, कहीं अपनी जेब को बड़ी मुश्किल से इस तरह से डिपॉजिट छोटे छोटे किए होंगे कि घर को हम संवार लेंगे, बना लेंगे, फ्यूचर की कुछ प्लानिंग की होगी। ये सैलाब जब गुजरता है तो उसके बाद फिर ज़िंदगी एक और दौराहे से गुजरती है और वो सैलाब होता है मुश्किलात का। बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीनों हज़रात हों, सबके चेहरे कुमलाए से रहते हैं, परेशान से रहते हैं। हमने आज इस पे बात भी करनी है। हमारा मौजू होगा आफ़ियत क्या है, और आफ़ियत के हवाले से आपको जैसे पता है कि इसके लुग़वी मानी भी ये हैं अरबी में कि सलामती, तहफ़्फ़ुज़, सुकून और आराम। और सैलाब के बाद ज़िंदगी की असल ज़रूरत क्या होगी, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं, और आगाज़ में इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि आज हमने मौजू में इसी को डिस्कस करना है। हमारा आपको पता है कि यही फॉर्मेट रहता है कि हम जो बात आज करनी हो उसको मुख्तसरन आगाज़ में बयान कर देते हैं। एक शेर है, कहते हैं कि कई तूफ़ान आएंगे अब सैलाब से आगे, कई तूफ़ान आएंगे अब सैलाब से आगे, कहानी तो चलेगी इख्तितामी बाब से आगे। यानी हम समझते हैं सैलाब आया और गुजर गया, नहीं, जो लोग इसको फेस कर रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात है। 1992 में जब सैलाब आया, फिर जून 2005 में सैलाब ने हमारा अच्छा खासा लहू चूस लिया, और फिर 2007 में सैलाब ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। 2010 में सैलाबी रैलों ने तबाही मचाई, पाकिस्तान के कुल रकबे का 5वां हिस्सा मुतासिर हुआ। 2013 और 2014 में भी सैलाब बड़ी आफत लेकर आया, और अब देख लें 2 सूबों के 90% लोग सैलाब के ज़ेरे अताब आ चुके हैं। हर बार जब भी सैलाब आता है पहले से बड़ी तबाही होती है, मगर अब तक इस आफत से बचने के लिए हमने कोई ऐसी तदबीर की है कि लोगों को दोबारा इस सूरत हाल से ना दो चार होना पड़े। 1 सितंबर को यूनिसेफ ने बाकायदा कह दिया है कि पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन सैलाब के बायस 30 लाख से ज्यादा बच्चे पानी में पैदा होने वाले अमराज और ग़िज़ाई क़िल्लत के बढ़ते हुए बहरान से दो चार हैं। 30 लाख, 3 मिलियन। और उसके बाद 3 करोड़ 30 लाख अफराद शदीद मुतासिर हैं, जिनमें 1 करोड़ 30 लाख बच्चे भी शामिल हैं। 350 से ज्यादा बच्चों को पानी की बेरहम मौजें अपने साथ बहा कर ले गई हैं, और 1100 से ज्यादा अफराद पानी में गर्क हो चुके हैं। 2,87,000 घर मुकम्मल तौर पर और 6,62,000 जुज़वी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। ये चंद एक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन जिनके साथ ये हुआ है उनके साथ कोई बैठ के देखे। अभी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि ये पिछले 2 दिन वहीं पे गुजार के आए, तो बता रहे थे कि अभी भी 9-9, 10-10 फीट पानी है, और लोग ग़िज़ा के चंद लुकमों के लिए इशारे करके बुला रहे होते हैं कि हमारी बात सुन लें, हमें ग़िज़ा की ज़रूरत है। एक ऐसा उम्र रसीदा शख्स जो अपने घर में अकेला रह गया, और वो बाकायदा कोई डेरेदार शख्स था, बहुत बड़ी उसकी मलकियत वहाँ पे ज़मीन की नज़र आ रही थी, कहता कि सब जा चुके हैं और मैं यहाँ अकेला हूँ, मुझे ग़िज़ा की ज़रूरत है। ऐसी कई मिसालें हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, अद्वियात की ज़रूरत है। हम जब ऐसा जज्बा होता है, सैलाब की सूरत हाल को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने इमदाद करनी है, कर भी रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन ये देर पा होनी चाहिए। चंद दिनों के बाद ये ख़त्म नहीं हो जानी, क्योंकि चंद दिनों के बाद उनके लिए और मुश्किलात होंगी जब उनको ये इमदाद नहीं मिल रही होंगी। सो खुदारा इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जो बरसों तक भी चल रहा है। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताता चलूँ, तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम आज का वजीफ़ा बताते हैं, आपके सवालात जवाबात शामिल किए जाते हैं, आज की किताब के हवाले से आपको बताते हैं, फिर मौजू जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में अभी बताया कि आफ़ियत क्या है, और सैलाब के बाद ज़िंदगी की असल ज़रूरत क्या होगी, क्या चीज़ें चाहिए होंगी,
کیا ہم کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے، اور پھر آج خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ بھی شامل کیا جائے گا۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، آفیشل قاری ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کو وارملی ویلکم کرتے ہیں صاحبزادہ حافظ انیق الرحمان ربانی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ آپ کو پروگرام کے سپانسرز بتا دیں جی کہ آپ کا پروگرام صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے، آج بھی تعاون حاصل ہے، جس میں شامل ہے صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور ان کے ساتھ اشتراک کرنے والوں میں شامل ہیں دارالسلام انٹرنیشنل۔ ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ لائیو کال کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ نمبر، بلکہ اب تک تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، 042111700 یعنی 04211117000 اور 000 اس پر ڈائل کیجئے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ اور جیسے کہ میں نے آغاز میں آپ سے تھوڑی سی تمہید لی ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے، اپنے ہی لوگوں کے حوالے سے، اگر آپ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں، آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ آپ ان علاقوں میں گئے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں یا کی ہے، تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200، جو آپ ابھی اپنی ٹی وی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، 0321565200۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر ہے، وہ بھی آپ جان جائیں، 0321024100 یعنی 0321024100۔ اس پہ آپ اپنے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہمیں آڈیو اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم۔
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह खैर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब खुलासा बयान कीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी भाई कारी साहब ने सूरह फुरकान का आखिरी रुकू पढ़ा है, उसमें से कुछ आयात की तिलावत फरमाई है। जी, इसमें अल्लाह रहमान रहीम अरहमुर राहिमीन ने अपने बंदों की खूबियाँ बयान की हैं कि मेरे बंदे ऐसे होते हैं, मेरे बंदे की ये सिफ़ात हैं, मेरे बंदे की ये खूबियाँ हैं। तो उनमें की पहली खूबी ये है कि वो ज़मीन पर अकड़ते नहीं हैं, तकब्बुर और गुरूर नहीं करते, आजिज़ी के साथ इनकिसारी के साथ जीते हैं और नरम कदमों से चलते हैं, मतलब तकब्बुर और गुरूर से बिल्कुल दूर रहते हैं। दूसरी खूबी उनकी ये है कि अगर किसी जाहल से उनका पाला पड़ जाए, जाहल से मुराद जो उनकी हैसियत को नहीं जानता, जो उसके मुकाम और मर्तबे को नहीं जानता, इल्म व फजल को नहीं जानता, जी, और वो टकरा जाए तो वो उससे एक का जवाब दो के साथ नहीं देते, पत्थर का जवाब गोली से नहीं देते, बल्कि वो उसको अच्छा भाई अल्लाह तेरा भला करे, अच्छे नरम लफाज के साथ उससे पीछा छुड़ा के चले जाते हैं। तीसरी खूबी उनकी ये है कि वो रात को उठ उठ कर अपने रब के साथ रातों न्यास की बातें करते हैं, अपने रब के साथ तल्लुकात जोड़ने के लिए रातों को बिस्तर छोड़कर सजदों में गिरियाजारी करते हैं। चौथी खूबी उनकी ये है कि वो अपने रब के अजाब, उसकी कैद और जेल जहन्नम से डरते रहते हैं और दुआएं करते हैं कि अल्लाह वो बड़ा शदीद अजाब है, हमारी ताकत में नहीं है कि हम उसको बर्दाश्त कर सकें, अल्लाह उससे बचा ले, अल्लाह उससे बचा ले। और पांचवी खूबी ये है कि वो जब खर्च करते हैं अल्लाह का माल तो ना उसमें इसराफ करते हैं और ना कंजूसी करते हैं, दरमियाना रह कर चलते हैं। और फिर अगली खूबी ये है कि वो किसी बेगुनाह को कत्ल भी नहीं करते, अल्लाह के साथ शिरक भी नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की ये खूबियाँ बयान करने के बाद कहा कि अगर किसी बंदे ने शिरक किया, बेगुनाह को कत्ल किया, तो फिर देख ले फिर मेरा अजाब भी कितना सख्त है, फिर वो पकड़ा जाएगा और उसको बड़ा शदीद तरीन अजाब दिया जाएगा। लेकिन जो तौबा कर ले तो तौबा के साथ अल्लाह सारी ज़िंदगी के गुनाहों को धो देता है। तौबा कर ले, पक्का ईमान कबूल कर ले और अल्लाह से रो रो कर माफ़ियाँ मांगे तो अल्लाह सारी ज़िंदगी के गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। सुभान अल्लाह। तो ये है तौबा का फ़ायदा कि वो शैतान जिसने इंसान से सारी ज़िंदगी गुनाह कराए, इंसान आखिरी उम्र में जाकर भी अपने रब के सामने झुक जाए, गिरियाजारी करके माफ़ी मांग ले, तो आंखों से बहने वाला एक आंसू सारी ज़िंदगी की स्याही को धोने के लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इबादुर रहमान में शामिल फरमा ले। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। लीजिए आज की किताब के हवाले से आपको बताते हैं, बड़ा खूबसूरत टाइटल है और देखिए किताब भी कितनी खूबसूरत है। ये देखिए जी, आज की किताब है बातस्वीर गाइड पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इस्लामी सकाफ़त की आयनादार तालीमात पर मुश्तमिल बातस्वीर गाइड। ये दरअसल एक अंग्रेज़ी ज़ुबान की शानदार तालीफ़ का उर्दू तर्जुमा है। बड़े आम फहम अंदाज में मुख्तसर अंदाज से सीरत के वाक़यात को तस्वीर और नकूश की मदद से समझाया गया है। और वाक़यात इसमें जो अभी मैं देख रहा था, तस्वीरों के साथ समटाइम्स आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं कि किस तरह से हुई और क्या क्या चीज़ें क्या डिटेल बयान कर रही हैं, वो बड़ी डिटेल में इसमें बताया गया। जिसके पास वक्त कम हो और सीरत का मुतालिया करना चाहते हों उनके लिए गिरां कदर तोहफ़ा है। यकीनन बहुत खूबसूरत किताब है जी, मैंने इसको खोल के भी देखा और ये देखिए बाकायदा उन मकामात की तस्वीर हैं जिनके बारे में बताया गया है। ब्यूटीफुल। ठीक है जी, और अगर ये किताब आप हासिल करना चाहते हैं तो दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स पे, तमाम आउटलेट्स पे आपको फ़िज़िकली अवेलेबल है, आप हासिल कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं darussalam.pk पे जाइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए और इंशाअल्लाह ये किताब आपको मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन भी हासिल करना चाहते हैं। ये जी आज की किताब। आज की किताब के साथ आज का करने का काम भी मुफ्ती साहब से जान लेते हैं। सर प्लीज़। निज़ामी भाई, करने का काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई एक खूबसूरत दुआ है जी, जो हम सब की ज़रूरत तो है ही जी। और इस दुआ का एहसास मुझे उस वक्त ज़्यादा हुआ जब मैंने जलालपुर पीरवाला में उन काफ़िरों को देखा, उन लोगों को देखा जो अपने घर बार छोड़कर, ज़िंदगी बचाकर महफूज जगह पर खैमों के अंदर बैठे हुए हैं।
جب ہم صبح کے ٹائم پر وہاں پر گئے وزٹ کے لیے تو میں نے وہاں دیکھا کہ کل تک یہ اپنے اپنے گھروں کے بادشاہ تھے، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ان کے شہزادے اور شہزادیاں میں نے بغیر چپلوں کے دیکھے۔ ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ ہائے، کہتے ہیں وہ وہاں سے بھاگتے وقت کوئی دوسرا سوٹ اٹھانا ممکن نہیں تھا، نہیں ہوگا، جو کپڑے پہن رکھے تھے بس انہی کے اندر بھاگے ہیں ہم پانی کو دیکھ کر۔ تو یہ ساری مشکلات، یہ سارے دکھ، یہ سارے رنج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یاد دلاتے ہیں، آپ کا فرمان یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے ہر صبح اٹھتے ہی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، رب اعوذ بعظمتک ان اغتال من تختی۔ یہ دعا اگرچہ تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس کو یاد تو کرنا چاہیے کہ اللہ میں گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ سلامتی مانگتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ میرے دین، میری دنیا، میری معیشت، میرے مال، میری جان، میرا روزگار، سب میں اللہ تیرے سے میں عافیت مانگتا ہوں، سلامتی مانگتا ہوں۔ اللہ میری سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، تمام جہات سے اللہ میری حفاظت فرما۔ اللہ جن چیزوں سے میں ڈر رہا ہوں، جن چیزوں کا مجھے خوف ہے، ان سے مجھے امن دے دے، اللہ میرے عیب چھپا لے۔ کتنی پیاری دعا ہے، تو اس کو یاد بھی کرنا چاہیے اور صبح شام اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اللہ سے گزارش بھی کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کے دربار میں ہر روز اپنی ریکویسٹ بھیجنی چاہیے کہ اللہ میں تیرے سے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ سلامتی مانگتا ہوں۔ زندگی جب تک ہے سلامتی کے ساتھ گزرے تو اس سے بڑھ کر اور اللہ کا تحفہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ عافیت کی قیمت جاننا ہو تو ایک چکر ضرور لگائیں ان لوگوں کے پاس جن کے پاس سب کچھ تھا اور اب کچھ بھی نہیں، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں جی۔ لائیو جو ہمارے پاس یوٹیوب کا لنک ہے وہاں پہ ہمارے پاس سوالات اور مختلف چیزیں جو آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ قاری صاحب آپ کے لیے ہمیں یہاں پہ لکھا گیا ہے، میسیجز بھیجے گئے ہیں اور کہا گیا کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز ہے اور تلاوت بڑی خوبصورت کی ہے، آپ کو بڑی دعائیں مل رہی ہیں جی ماشاءاللہ۔ اور قاسم حسنین ہیں، نرگس صاحبہ ہیں، پھر اس کے بعد خرم احمد ہیں، الیاس ملک ہیں، مسز اعجاز ہیں، یہ سب ہمیں ریگولر لکھنے اور دیکھنے والے ہیں جی۔ سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام۔ قاسم حسنین خاص طور پہ بڑی صاحب آپ کو اور مجھے سلام اور دعائیں بھیج رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ جی۔ لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست کا سوال ہے کہ اس کی وائف اور ماں کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہوئی ہے تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو کہا ہے کہ وہ اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانے اور ان کی خدمت نہ کریں۔ یہ کیا بات ہے؟ اچھا، اب آپ بتا دیں کہ اس کا پوچھنا ہے کہ وہ کیا کرے، بیوی کی بات نہ مانے تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، اگر ماں کی خدمت نہ کرے تو والدہ کی ناراضگی ہے، مہربانی کر کے اس کا حل بتا دیں، وہ بہت پریشان ہے۔ میں تو سیدھا حل بتانے والا ہوں لیکن مفتی صاحب سے چونکہ آپ نے پوچھے، مفتی نہیں صاحب آپ سیدھا بتا دیں پہلے۔ ماں پہلے ہے جی، ہر صورت میں ماں کی بات ضرور مانے، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کو دیکھیں آپ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، دونوں کو پیرالل لے کے چلنا چاہیے، دونوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں، کسی ایک کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ مجھ سے بہتر اب مفتی صاحب بتائیں گے جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی رشتہ دار تو بہت سارے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، بیوی بھی ہے، والدہ بھی ہے، والد بھی، بھائی بھی، دوست بھی، کزن بھی، بے شمار لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہونا پڑتا ہے، تو کون سا بندہ ہے جس کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک، تمہاری والدہ کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ اس نے پھر پوچھا ثم ایو، اللہ کے نبی اور کون سا؟ آپ نے فرمایا ثم امک، دوبارہ دوسرا حق بھی تمہاری والدہ کا ہے۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے نبی ان کے بعد بھی کوئی ترتیب میں کوئی اور بندہ بھی تو آ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ثم امک، تیسرا حق بھی تمہاری والدہ کا ہے۔ اب دیکھ لیں، ابھی تک وہ زوجہ محترمہ جو کہہ رہی ہے والدہ کی بات سنو ہی نا، ابھی تک وہ اس ترتیب میں تیسرے نمبر پر بھی نہیں ہے جی۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ثم ابوک، تمہارے والد کا حق ہے۔
تو ابھی تو زوجہ محترمہ تو اب چوتھے نمبر پر بھی نہیں ہے. تو زوجہ محترمہ کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی شدہ صحابیہ سے پوچھا تھا کہ شادی شدہ ہو؟ ان کا جی ہاں اللہ کے رسول. فرمایا خاوند کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی کسر نہیں چھوڑتی, جہاں تک استطاعت ہے خوب خدمت کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا تھا جان لو کہ تمہاری جنت اور تمہاری جہنم تمہارا خامد ہی ہے. اگر وہ راضی ہے تو تم سمجھ لو تم جنتی ہو, اور اگر وہ ناراض ہے تو تمہاری جہنم پکی بن رہی ہے. تو اس لیے شوہر کی خاطر ہی صحیح, اگرچہ والدہ کے ساتھ چلو کچھ اختلاف بھی ہو جائے, اول تو ہونا نہیں چاہیے. والدہ کی اگر کوئی تھوڑی بہت وہ ترش روی سے بولتی ہے تو برداشت کرنا چاہیے. یہ جوان ہے, وہ بزرگ ہے, بزرگوں کے پاس اور اپنی زندگی کی تلخیاں ہیں, تو تھوڑا بہت ان کو برداشت کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ برداشت نہیں بھی ہوتی تو اپنے خاوند کی خاطر والدہ کو برداشت کرنا چاہیے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. ان کے خاوند کی والدہ ہیں اور خاوند کی رضامندی اس کی جنت ہے, تو اپنی جنت کمانے کے لیے اپنے خاوند کی والدہ کی خدمت کیا کریں. اپنے خاوند کی جنت کو خراب نہ کریں, ہاں جی. کیونکہ ان کی جنت تو ان ان کی کی جنت والدہ کو خراب, ان کی جنت خراب ہوگی تو آپ کی بھی خراب آپ کی بھی خراب ہو جائے گی. اور دوسری بات ایک اور ہے جو مفتی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا, کل کو آپ بھی والدہ ہوں, آپ ہی کا برخوردار آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہو تو پھر آپ کو کیسا لگے گا. تو اور یہ آپ کی بہو آپ کی بہو آپ کے بیٹے کو کہہ رہی ہوں کہ ماں دی گل نہ سنی, ماں کی بات نہیں سننی, ماں ایسا کہاں ہوتا ہے اللہ کے بندوں. لیکن یہ دنیا ہے, ہاں جی, اس کو اصول اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی طرح سے رکھا ہے کہ جیسی کرنی ویسی برنی. جو لکھ رہے ہیں پڑھیں گے, جو اگر آپ کر رہے ہیں نا تو کل کو آپ کو بھی اسی کا سامنا کرنا پڑنا. اور ایسا سوال کرنے والے میرے بھائی کتنے سادہ ہوں گے کہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں کیا کروں. یہ تو بڑی واضح باتیں. چلیں جی خیر آگے بڑھ جاتے ہیں, سارا پروگرام اسی میں گزر جائے گا. اچھا, نرگی صاحبہ لکھتی ہیں کہ بھائی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر شوہر بیوی کو 10 سال چھوڑ کے چلا گیا, نہ کبھی رابطہ کیا, نہ کوئی خرچہ وغیرہ دیا, نہ کبھی فون کیا جو بات کی, اور آنے کی امید بھی نہ ہو, شادی بھی دھوکے سے کی ہو, تو کیا وہ خاتون نکاح کر سکتی ہے؟ شادی بھی دھوکے سے کی ہو. اسی لیے تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ نکاح باطل قرار دیے. جی, عالد النکاح, نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے, سب کے سامنے ہونا چاہیے, گواہ موجود ہونے چاہیے. تو یہ جو دھوکہ دہی سے نکاح ہوا تو نکاح کرنے والی بھی تو اس میں شامل تھی نا. اس وقت شور مچانا چاہیے تھا کہ بھائی سب کے سامنے نکاح ہوگا, گواہوں کی موجودگی میں ہوگا, اولیاء کی مرضی سے ہوگا. تو اگر اس طرح ہو گیا ہے, خدا نخواستہ کہیں ہو گیا ہے ان کے ساتھ دھوکہ, تو پھر 10 سال انتظار کس بات کا کیا ہے؟ 10 سال تک انتظار کیوں کیا ہے؟ خلا لے لیتی, طلاق مانگتی, خلا لے لیتی. اور اگر 10 سال تک وہ مفرور رہا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا فوت شدہ ہے, تو یہ عدالت سے جا کر رابطہ کرتی, یونین کونسل سے رابطہ کرتی اور اپنا نکاح ختم کر کے آگے شادی کر لیتی. اور اگر 10 سال تک نہیں کیا اور اب وہ آ گیا ہے تو نکاح تو اس کا باقی ہے, یہ اس کی بیوی ہے. اب کیا سوال کیا ہے؟ کہتے کہ آگے نکاح کر سکتی ہوں. آگے نکاح جب تک وہ نکاح ختم نہیں ہوتا, یونین کونسل کے ذریعے کر لیں, عدالت کے ذریعے کر لیں, یا اس سے خلا لے لیں, تب تک آپ نکاح آگے نہیں کر سکتے. یعنی پہلے اس پروسیس کو کمپلیٹ کریں. ہاں جی, پھر اس کے بعد آپ دھوکے نکاح سے ہوا ہے جی, یا آپ کی رضامندی سے ہوا. نکاح تو ہو چکا ہے نا, یہ آپ بھی مان رہی ہیں, تو اس نکاح کا خاتمہ ہوگا تو آگے نیا نکاح ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بلکہ باتوں میں ہم تھوڑا آگے چلے گئے. مجھے یہ بات کرنی تھی آپ سے, چونکہ آپ وہاں پہ گئے بھی, جلال پور ابھی ہو کے آئے, بتا رہے, اور آپ کے رنگت جو ہے ویسے تو ماشاءاللہ چہرے پہ نور رہتا ہے, شائن سٹار رہتی ہے جی ماشاءاللہ مفتی صاحب کے چہرے پہ, لیکن وہ آج کچھ ٹین تھا معاملہ. یہ دیکھیں جی, اس وقت فوٹیج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں, یوسف سراج صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, پیغام ٹیم کے پرماننٹ ممبر ہیں, ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں, نعیم ناصف صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں, پیغام ٹی وی کی ٹیم بھی وہاں پہ موجود ہے. اچھا, وہ ایکٹیویٹی مجھے تھوڑا بتائیے مفتی صاحب کی, جس طرح راشن کی تقسیم کے حوالے سے آپ مجھے بتا رہے تھے, مختلف جگہوں پہ آپ گئے ہیں, ایسی جگہوں پہ گئے جہاں پہ لوگ یہاں تک پانی یہ جو ابھی پانی والے آیا تھا نا, یہ وہ دوست جو دور کھڑا تھا, اور اس کو ہم نے پانی میں ڈوبے ہوئے کو جا کر راشن دیا. اچھا, تو ایکٹیویٹیز ہمارے لیے سب سے پہلے تو انہوں نے ہمیں یہ وزٹ کرایا نا, کشتیوں کے اوپر ہم دور تک راشن دے کر گئے. ٹھیک ہے, راشن لے کر گئے اور جہاں تک ممکن تھا وہاں تک ہم نے لوگوں کو دیا. جی,
اور جب ادھر سے واپس موڑ رہے تھے تو جہاں جہاں ہمیں کوئی چھت پر کھڑا نظر آیا، کوئی دور کوئی شخص کھڑا نظر آیا تو کشتی اس کی طرف موڑی اور اس تک پہنچ کر اس کو راشن دے کر ہم واپس آئے. اور جب دوپہر کو واپس آئے تو ہمیں پتہ چلا جی ہم کھانا بھی دیتے ہیں اپنے کیمپ میں. تو ماشاءاللہ کھانے کی 6-7 دیگیں پکائی ہوئی تھیں، وہ پیکنگ کر کے لائے تھے. تو وہاں پر لوگوں کو ہجوم تھا، ایک ایک لقمے کو ترسے ہوئے لوگ، بچے بوڑھے بزرگ. پھر میں نے اور یوسف بھائی نے کھڑے ہو کر وہ کھانا سب لوگوں میں تقسیم کیا. وہ کھانا تقسیم کرنے کے بعد جب ہم واپس پہنچے تو پتہ چلا جی راشن بھی آج تقسیم کرنا ہے. تو یہ جو راشن ابھی آپ کو تصویروں میں نظر آ رہا ہے، تو یہ ہمارے نعیم ناصر صاحب بھائی نے بڑی محنت کے ساتھ ایسے لوگ چنے جو واقعی مستحق ہیں، جی جن کو وہاں پر خیموں کے اندر خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں. ان کے لیے یہ نہیں تھا، کیونکہ ان کو تو 3 ٹائم کا کھانا صبح ناشتے میں بہترین اور دوپہر اور شام کا کھانا عزت کے ساتھ بٹھا کے دیا جا رہا ہے. ان کی مالی مدد بھی کی جا رہی ہے. تو یہ ان کے لیے تھا جو جن کو خیمے بھی نہیں مل سکے اور جن کو 3 ٹائم کا کھانا بھی نہیں مل رہا، اور وہ بیچارے ابھی تک پانی میں ہیں یا کہیں دور دراز اپنے علاقوں میں قابو آئے ہوئے ہیں. تو یہ راشن نعیم ناصر صاحب نے ان کے کارڈ وغیرہ چیک کر کے پہلے لسٹیں بنائی تھی جی. اس کے بعد ان لوگوں کو دیا گیا جو دور دراز پانی میں ہیں اور وہاں پر امدادی سرگرمیاں معطل ہیں اور وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہو رہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھر راشن دیا گیا. ماشاءاللہ اچھا خاصا راشن ہے. تو ایک نارمل فیملی کا 1 ماہ کا راشن ہے تقریباً. یہ ٹھیک ہے. 15 کلو آٹے کا تھا اور 3 کلو چاول اور اس طرح دالیں اور چینی اور ضروریات کی پورا ایک پیکج بنا پورا پیکج تھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ یہاں پہ کیا تھی؟ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ خوراک مل جائے سب سے پہلے؟ دیکھیں 2 طرح کے لوگ تھے نا. وہ درمیان میں جلال پور پیر والا میں موٹر وے ہے جی. موٹر وے کی مشرقی جانب پانی ہے، 30-35 کلومیٹر کا رقبہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. وہاں کے لوگ تو خیموں میں ہیں. وہاں کے لوگوں کو ریسکیو کر کے باہر لایا گیا ہے. وہ سڑک جو ہے وہ بند کا کام دے رہی ہے، سڑک کے اوپر خیمے لگے ہوئے ہیں. اندر سکول ہے، سکول اور کالج کی گراؤنڈ کے اندر خیمے لگے ہوئے ہیں. وہ تو بیٹھے ہیں، ان کو 3 ٹائم کھانا پکا ہوا چاہیے. وہ تو کھانا پکا کے کھا رہے ہیں، ان کو مل رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے. اور جو مغربی جانب ہے وہاں پر پانی نہیں ہے. تو وہاں پر ایک اور تھوڑا سا دور جا کے آگے جا کر پانی ہے. تو وہاں کے لوگ آ جاتے ہیں کہ وہ مشکل کا شکار ہے، پانی ادھر کو جا رہا ہے. تو ان کے لوگ جو ہیں وہ خشکی پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے راشن. وہ پکا سکتے ہیں لیکن ان کے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ پکا کے کھا رہے ہیں. تو ان کو لیے یہ چاہیے. اب جب یہ ختم ہو رہا ہے تو اب میڈیسن کی ضرورت ہے. وہاں پر بہت سارے لوگ آ رہے تھے جن کو الرجی ہو گئی ہے، پانی کی وجہ سے الرجی ہو گئی ہے، جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل رہے ہیں اور بے تحاشا لوگ آ رہے تھے. حتیٰ کہ ہمارے نعیم ناصر صاحب صبح کے ٹائم 70,000 روپے کی میڈیسن لے کر آئے اور زور کے ٹائم جب ہم ووٹ پر واپس آئے تو کہتے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میڈیسن ختم ہو گئی ہے، میں کیا دوں ان کو. تو مطلوبہ دوائیاں پوری نہیں ہو رہی تھی. اور پھر خواتین کے مسائل ہیں. خواتین کے مسائل کو چیک کرنے کے لیے وہاں لیڈیز ڈاکٹر نہیں ہیں، اور اگر لیڈی ڈاکٹر ہے تو وہ متعلقہ دوائیاں نہیں ہیں. پہلے دن ہم نے دیکھا کہ 2 خواتین موجود تھیں گورنمنٹ کی طرف سے لیڈی ڈاکٹر کے طور پر، تو لیکن ان کے پاس وہ میڈیسن ہی نہیں ہے جو خواتین کو چاہیے. تو ہر بندے کی نہ کچھ ضروریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یہاں پر ایک بزرگ ملا جو کہتا ہے جی میرا 4 گھر تھے، چاروں کے چاروں پانی میں بہہ گئے. اللہ. اب اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ جب پانی اترے گا تو وہ گھر بنانے کے لیے اس کو کچھ چاہیے، اور زندہ جو موجود ہیں ان کو کھانے کے لیے بھی چاہیے، پہننے کے لیے کپڑے بھی چاہیے، بستر بھی چاہیے. تو ضروریات تو تمام ہر بندہ جو یہاں پر بیٹھا ہے اور جو یہاں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، رہ رہا ہے، سو رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہی وہاں مطلوب ہیں. جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ ابھی تو سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. جب یہ پانی جائے گا تب ایک اور صورتحال سے ہونا پڑے گا. 4 فٹ 5 فٹ وہاں پر ریت اور مٹی جو کہ جم گئی. بات کاٹ رہا ہوں، دوبارہ آئیں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ لائیو، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حافظ بلال صاحب قصور سے کال کرنے کا شکریہ. جی حافظ صاحب فرمائیے. کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی آپ جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت سنجیدہ ٹاپک ہے. پورے پاکستان میں یہ حالات ہیں سیلاب کے حوالے سے. تو میں الحمدللہ دیکھتا رہتا ہوں کہ جس طرح پیغام ٹی وی الحمدللہ ثم الحمدللہ خدمت کر رہا ہے، تو کوئی بھی الیکٹرانکس کا جو چینل ہے نا، میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی پیغام ٹی وی کو ترقی دے. تو سر سیلاب تو آیا تھا، ایک داستان چھوڑ گیا ہے، بہت بڑی
ایک دو چار گھر کی یہ داستان نہیں ہے سر، 100 کے حساب سے لوگوں کی جو ہے داستانیں ہیں. تو سر یہ لوگ اپنے گھر چلانے کے لیے بھی نا مشکل سے دو چار ہیں. تو اتنے حالات خراب ہیں جو کہ قصور میں. تو خالی سر کوئی دوست مجھے ادھر لا کر کنگن پور کا ویڈیو سینڈ کر رہا تھا، ایک بھائی پکچر بھی سینڈ کی ہے مجھے. آپ اگر اجازت دیں آپ تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جب اس طرح کے حالات ہیں. حالات اس طرح کے ہیں سر کہ ایک گھر ہے، ان کے دریا کے کنارے سر ان کی ساز و سامان گھر کا پڑا ہے، پیٹیاں وغیرہ یعنی چولہے وغیرہ، یعنی ان کی چھت ہے ہی نہیں، وہ اپنا گھر کیسے چلا سکیں. تو میری آپ کے جو چینل کے توسط سے میں بات کرنا چاہتا ہوں مریم میڈم رضی نواز سے کہ سٹیزن میں جا کے نا دورے کیا کریں، دیہی علاقوں میں آ کے بھی دیکھیں کیا صورتحال ہے، لوگوں کی آہ پکار سنیں. تو خدارا یہاں پر بھی آئیں، یہ بھی آپ کا ایریا ہے کنگن پور کا. بار بار متعدد دفعہ میں اس دفعہ بات کر چکا ہوں. تو کل ہی بھائی مجھے واٹس ایپ کی یہ ویڈیوز جہاں پر چھوٹی اپنے تحت آپ مذہب کے تحت چھوٹی چھوٹی جماعتیں تعاون تو کر رہی ہیں، جس طرح حکومت وفد تعاون کرتا ہے اور اپنے ریاست کے ساتھ. جی ٹھیک ہے حافظ بلال صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. ٹھیک ہے یہ بات کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں جو کام کر سکتے ہیں وہ تو کریں، لیکن حکومت کی طرف بھی یہ اشارہ جاتا ہے. جیسا ابھی مفتی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ خواتین تو موجود تھیں، لیڈی ڈاکٹر تھیں، لیکن میڈیسن موجود نہیں تھی. جتنی بھی ڈیٹیل آپ نے اور میں نے شیئر کی ہے ہم دونوں آپس میں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں قاری صاحب؟ اچھا سن رہے ہیں آپ. اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ میڈیکیشن کے لیے پرابلم ہے، وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں جو سماجی حلقوں سے، جو دینی حلقوں سے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے لوگ ہیں. لیکن یہاں پہ جو ادارے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، سوائے اس کے کہ ہم کہہ دیں کہ پانی میں بوٹ لے کے جا رہے ہیں یا ریسکیو کر رہے ہیں. میڈیکیشن اور فوڈ کے حوالے سے پرابلم ہے. اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. کالر اور ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. محمد خالد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. خانپور سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ میں نے سوال پوچھا تھا مقصد ہے کہ جوانی میں جنہیں کبیرہ سرد ہو گیا ہم سے غلطی میں ان کا سوا 2000 ہے تو کیا حال ہے؟ نہیں بالکل سمجھ نہیں لگ رہی، تھوڑا اونچا بولیے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ جوانی میں جو گناہ سزا ہو جاتے ہیں انسان سے گناہ کبیرہ، جی جی جوانی میں جو گناہ کبیرہ سزا ہو جاتے ہیں انسان سے ان کا اندر کیا حال ہے؟ ان کا دل پچھتاوا ہے، دل پہ بوجھ ہے. جی بہت شکریہ محمد خالد صاحب آپ نے کال کی ہے. سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ لاؤڈ نہیں بولتے تو آواز صحیح طریقے سے تھرو نہیں ہوتی. سیکنڈلی جب آپ ٹی وی کا والیوم نہیں بند کرتے تو بھی سمجھ نہیں لگتی. مفتی صاحب سمجھ پائیں آپ؟ صغیرہ گناہ کی بات، جوانی میں گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ ہوں صغیرہ ہوں، جب بندہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے. تو قاری صاحب نے جو آج آیات تلاوت کی ہیں ان کے اینڈ پر کیا تھا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. کہ جو بندہ توبہ کر لے، پکی جوانی میں ہوا ہے، بڑھاپے میں ہوا ہے، بچپن میں جو بھی ہے، توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے، ایماندار ہو جائے اور نیک عمل کرنے شروع کر دے تو اللہ پچھلی زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو وہ ارحم الراحمین توبہ کا دروازہ کھولے ہوئے ہے، اور وہ توبہ کا دروازہ تا قیامت کھلا ہے. یا کسی بندے کی روح جب تک گلے میں آ کر اٹک نہیں جاتی، ہر انفرادی شخص کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے. توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے دل کو سکون نہیں آ رہا تو آپ توبہ کا دل کے دروازہ کھولا ہے. سکون کے لیے توبہ کریں اور سارا دن استغفار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا محل جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے اور گارنٹی بھی دی ہے، ضمانت بھی دی ہوئی ہے کہ میرے محبوب اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کمی ہو بھی جائے تو پیشگی معاف ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی روزانہ 70 بار سے 100 بار استغفار کرتے تھے. ٹھیک. تو یہ امت کو سمجھانے کے لیے تھا، سکھانے کے لیے تھا کہ تم تو گناہگار ہو جی تو توبہ کرتے رہیں. توبہ کرنے سے ہوگا کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب آپ اللہ سے توبہ کریں گے تو دل کو سکون بھی ملے گا. یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ آپ کے دل کو سکون بھی دے دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. الیاس ملک بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کے، کافی دنوں بعد دیکھا ہے. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ٹی وی نہیں چلتا اور نیٹ بھی صحیح نہیں چلتا، تو یہ پرابلمز تو ہیں. پاکستان کے طول و عرض میں اس طرح کے پرابلمز ہیں جہاں پہ سیلابی پانی آیا ہے.
اچھا جی، مسٹر سجاز لکھتی ہیں کہ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ میری خالہ کے لیے دعا کریں جو پچھلے دنوں فالج کی وجہ سے بیمار ہیں اور قوت گویائی کھو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ آمین۔ کالر ہیں جی، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ریاض احمد صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں پتو کی سے۔ ریاض صاحب شکریہ آپ نے کال کیا ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ امام بھول جائے اور پیچھے سے ریاض صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیں پھر بات ہو سکے گی، ورنہ لائن کٹ جائے گی، بیپ آ رہی ہے مجھے۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، اگر دوران نماز امام بھول جائے اور اس کو لقمہ دے دیا جائے اور نماز مکمل ہو جائے، اس کے بعد سجدہ صاحب کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی بہت شکریہ ریاض صاحب آپ نے کال کیا ہے۔ سر کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں جی، امام بھول جائے اور امام نے کو لقمہ دے دیا جائے، اگر تو وہ تلاوت میں بھولا تھا، تلاوت میں کوئی ایک آیت بھول گیا، آپ نے لقمے میں بتا دی، اس نے آیت ریپیٹ کر کے پڑھ لی، تو اس پر سجدہ صاف کوئی نہیں کرنے کی ضرورت۔ اور اگر وہ تشہد بھول گیا ہے درمیان والا، یا سجدہ کرنا ہی بھول گیا ہے، آپ نے لقمہ دیا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ سکی، جی تو پھر تو یہ کمی کی وجہ سے اگر رکعت رہ گئی ہے تو رکعت پوری پڑھیں گے، اور سلام پھیرنے سے پہلے جب اتحیات پڑھ لی ساری تو پھر 2 سجدہ صاف کر کے سلام پھیریں گے۔ ٹھیک ہے۔ آگے عثمان ریپیرنگ لیب لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا قرآن کریم حفظ کر رہا ہے، اس کے لیے دعا ضرور کر دیں، اللہ تعالیٰ کامیاب کریں۔ اللہ تعالیٰ جی بیٹے کو حافظ قرآن اور عامل قرآن بنائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اس خوبصورت دعا کے ساتھ آگے ایک سوال اور پوچھتے ہیں، اور یہ پوچھا گیا ہے اریبہ طارق کی جانب سے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بڑی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ہم سب خیریت سے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ میرا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے ٹائم اگر لیٹے ہوں تو اٹھ کر بیٹھ جانا چاہیے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ لیٹے ہوں تو اٹھ کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ چل کر مسجد چلے جانا چاہیے، جی، اور خواتین گھر میں اٹھ کر نماز کا اہتمام کریں جی، اور بلا وجہ نہ سوئیں۔ لیکن اگر آپ کو تھکاوٹ ہے، آپ بیمار ہیں، تو سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تو لیٹے رہنے میں شرعاً قباحت بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نماز کا اہتمام کرنے کے لیے اٹھ جائیں، بھئی اذان ہو گئی ہے، تو بہت اچھا ہے، اور اگر مرد ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا جائے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی عذر کی وجہ سے لیٹے ہوئے ہیں تو صرف لیٹے ہوئے کو اٹھ کر بیٹھنا یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کے لیے تیاری کریں، مغرب کی نماز میں ویسی وقت کم ہے تو آپ فوری طور پہ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے صاحبزادہ حافظ انیق الرحمان ربانی صاحب۔ سر آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب کر دوں شکریہ؟ میں ادھر ہی تھوڑی دیر۔ اچھا چلیں جی، بھٹی صاحب نے آج محبت کا اظہار کر دیا جی، ویسے تو کرتے رہتے ہیں لیکن ایسی محبت کم ہی ہمیں ملتی ہے۔ لیں سر آدھا شکریہ پھر آپ کا، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے سر، تھینک یو ویری مچ۔ لے جی یہاں پہ ایک وقفہ ہے، جب ہم بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے کہ عافیت کیا ہے، اور سیلاب کے بعد زندگی کی اصل ضرورت پہ بات کریں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ عافیت کیا ہے اور سیلاب کے بعد اب زندگی کی اصل ضرورت کیا ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ مختلف مہمان ہمیں گاہے بگاہے جوائن کرتے رہیں گے، آن لائن بھی اور اسٹوڈیوز میں بھی۔ جو میرے ساتھ مہمان اس وقت جوائن کر چکے ہیں، تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر ابراہیم سلفی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین آمین۔ اچھا سر، چونکہ ہم نے بات کرنی ہے، جو ٹاپک ہے ہمارا کہ عافیت کیا ہے اور سیلاب کے بعد جو اصل میں ضرورت ہوگی سیلاب زدگان کو، جو ہماری ذمہ داریاں ہوں گی، اس کے حوالے سے دینی اسپیکٹ میں جو ہمارا دینی نقطہ نظر ہے اس سے آغاز کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عافیت میں رہنے والے افراد پر مصیبت زدہ بھائیوں، اور یعنی مصیبت زدہ بھائیوں کے کون کون سے ایسے حقوق ہیں، جو ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ہم پہ عائد ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی میں ملاقات کا موقع دیا ویلکم سر، آج کے ناظرین سے اور قارئین سے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عافیت کیا ہے۔ جی، عافیت ایک بہت بڑی نعمت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں جن میں آپ اللہ سے عافیت طلب کرتے تھے. اس میں سے ایک دعا تو وہ ہے کہ سنن ابی داود میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں جب آپ بیٹھتے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی اور مجھ پہ رحم فرما، وعافنی اور مجھے عافیت دے، وارزقنی مجھے رزق دے، واہدنی اور مجھے میری رہنمائی فرما. تو اس میں ایک ہے کہ اللہ مجھے عافیت دے. ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی جامع ترمذی وغیرہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسالک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عفو، معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسالک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اے اللہ میں دنیا میں تجھ سے عافیت کا اور عفو کا سوال کرتا ہوں، اپنے دینی معاملات میں، اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنے مال میں. یعنی اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک دعائیں ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے عافیت مانگتے تھے. عافیت کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جو عافیت ہے وہ انسان ذاتی طور پہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے، غموں سے محفوظ ہو جائے، تکالیف سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے محفوظ ہو جائے. یہ ہے عافیت. گھر میں اولاد میں عافیت یہ ہے کہ اولاد فرما بردار ہو، اولاد نیک ہو، انسان کی فرما بردار ہو اور انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں عافیت یہ ہے کہ وہ مال حلال طریقے سے آئے اور حلال جگہ پہ خرچ ہو. اس مال کی وجہ سے انسان فتنوں کا شکار نہ ہو جائے. یہ ہے دنیا میں عافیت کا مفہوم، خیر بھلائی اللہ سے مانگنا. آخرت میں ہے کہ عافیت سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جو قبر ہے اس میں کامیابی مل جائے، پل صراط سے گزر جائے آسانی کے ساتھ، اور قیامت والے دن حساب کتاب میں اس پر آسانی ہو جائے اور پھر وہ اللہ کی جنت کا وارث بن جائے. یہ ہے عافیت سے مراد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے. صحابہ کرام اس بات کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے کہ اللہ سے عافیت طلب کیا کرتے تھے، کہ اللہ سے عافیت مانگتے تھے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی آزمائشوں کا مقابلہ کر سکے. ہاں آزمائش آ جائے پھر صبر کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ساتھ، حالات خراب ہوئے، صورتحال جنگ کی بن گئی، ہر وقت ڈر اور خوف رہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ جنگ شروع ہو جائے اور پھر کیا بنے گا. کبھی بھوک کے ساتھ قحط سالی آ جاتی ہے، یا یہ بھی بھوک کا ایک طریقہ ہے کہ جو ابھی سیلاب کے دنوں میں پیش آیا ہے. اور کبھی مالوں، جانوں، پھلوں، باغات کی کمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. تو یہ آزمائش کے مختلف پہلو ہیں، مختلف طریقے ہیں کہ جن سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. ہم ایک مہمان ابھی جوائن کر چکے ہیں آن لائن، گفتگو جاری رکھیں گے، ایسا نہیں کہ روک رہے ہیں، ہم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں گفتگو میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حافظ سلمان اعظم صاحب، صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اور اس وقت جلال پور پیر والا میں آن لوکیشن موجود ہیں، جس کا بھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے، جہاں پہ سیلابی پانی نے شدید نقصان پہنچایا اور لوگوں کو مدد کی اشد ضرورت ہے. ان کو ویلکم کریں گے اپنے شو میں. حافظ صاحب السلام علیکم. اکبر بھائی کھانا دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں آواز آ گئی ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو کھانا دیں، ان کو اس چیز کی ضرورت ہے، ان کو یہ پہنچائیں. سر آپ چونکہ وہاں پہ موجود ہیں حافظ صاحب، اس وقت کی سچویشن کیا ہے اور امدادی سرگرمیاں کیا جا رہی ہیں؟ ابھی صاحب جو سچویشن ہے وہ تو دیکھ کر بندے کا جو دل ہے وہ ویسے غمگین ہو جاتا ہے کہ جلال پور کے جتنے بھی مضافات ہیں جی وہ سارے پانی کے ساتھ ڈوبے ہوئے ہیں. جی ابھی تک پانی کی جو سطح ہے وہ 8 فٹ سے نیچے نہیں ہوئی، اور دور دراز جو بستی ہیں وہاں پر لوگ محصور ہیں. جی الحمدللہ
اہل حدیث یوسف پاکستان کا جو شعبہ خدمت خلق ہے جی الحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس کی جانب سے ہم نے یہاں پر بوٹ آپریشن ہے وہ شروع کیا تھا. الحمدللہ اس کے لیے ہزاروں فیملیز کو ہم ابھی تک ریسکیو کر چکے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے یہاں پر علامہ ساجد نبی رحمہ اللہ کے نام سے منسوب کر کے ایک خیمہ بستی قائم کی ہے. جی اس وقت ہمارے پاس 55 ایسی فیملیز ہیں جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، جن اللہ کا اکبر. کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے پاس چھت نہیں ہے. اللہ انہیں ہم نے خیمہ بستی میں لا کر بسایا ہے، جہاں پر انہیں سنگل سے ہم کھانا دے رہے ہیں، میڈیکل کی سہولیات دے رہے ہیں. اور اسی طرح ادھر ہم نے بچوں کے لیے ایک اسکول قائم کیا ہے. ماشاءاللہ. اور میں حیران ہوں کہ کچھ بچوں کی رائٹنگ اور کچھ بچوں کے جو آنسرز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپر پنجاب میں جو اچھے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان سے بھی اچھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر ان کے اوپر توجہ کی جائے، انہیں اچھے مواقع جو ہیں پرووائڈ کیے جائیں، تو کل کو یہ بچے بھی وطن کی خدمت میں ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ضرور، امید بھی یہ کی جا سکتی ہے. اچھا حافظ صاحب، پچھلے دنوں چونکہ سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ٹیم کے حوالے سے، جیسے آپ نے بتایا کہ یوتھ فورس وہاں پہ موجود ہے اور بھی دوسرے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. کشتیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آپ نے باقاعدہ اس میں کہا تھا کہ اپنی ٹیم کے لوگوں کو دوسری ٹیم کے کچھ لوگ مدد چاہ رہے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ فلاں جگہ چلے جائیں، آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا، کشتیوں کی ارینجمنٹس ہو جائیں گی. جب پانی میں اشد ضرورت تھی لوگوں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے، تو وہ کام اب سر انجام دے دیا گیا ہے مکمل طریقے سے. دیکھیں جو ریسکیو والا جو شروع کے دن تھے جب لوگ محصور تھے، لوگوں کے پاس کوئی پہنچا نہیں تھا، تب الحمدللہ دور دراز علاقوں میں ہم نے کشتیاں بھیج کر انہیں ریسکیو کیا ہے. جی بلکہ مجھے یہ بات کرتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے 1122 کی کشتی کو بھی ریسکیو کیا تھا. اچھا. ہماری ٹیم کے لڑکوں نے ان کو ریسکیو کیا، ان کی کشتی کو حادثہ پیش آ گیا تھا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کشتیوں کے حوالے سے وہ اب پہلے جیسی نہیں ہے، کیونکہ پانی کی سطح اب 8 فٹ کسی جگہ پہ 6 فٹ پہ آ چکی ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے کشتی کو موو کرنے کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو ابھی ہم نے کچھ جگہوں پر راشن پہنچایا ہے ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے. اچھا، یعنی ٹرالی سے اب جانے لگ گئی ہیں اندر. جی یعنی ٹریکٹر ٹرالی جو ہے نا وہ اندر جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے جلال پور انٹرچینج، ادھر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کشتی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، لوگوں تک راشن جاتا ہے، لوگوں تک میڈیسن جاتی ہیں، اور جو لوگ آنا جانا چاہتے ہیں ان کو صبح لوگ لے آتے ہیں، شام کو واپس چھوڑ آتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، بہت سے ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو کہ رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں کہ وہ لوگ ادھر تک نہیں آ سکتے، وہ ابھی بھی پانی کے اندر ہیں اور ان کے یعنی کہ کھانے پینے کے لیے، راشن کے لیے ایکسیس ان کی نہیں ہو پا رہی، ان تک جانا ضروری ہے. تو ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کو اندر تک جا کے راشن دیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، بلکہ نظامی صاحب ابھی بھی ایسے علاقے ہیں. جی کل ہم ایک بستی میں گئے ہیں، بقول ان کے کہ آپ پہلے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں. اللہ اکبر. ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا. مسافت ہم نے طے کی، پھر ہم ان تک پہنچے تھے. اللہ اکبر. اتنے دن گزرنے کے باوجود وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، بھوکے پیاسے کسی بھی حالات میں. اور ہماری ٹیم، پیغام کی ٹیم پہلی ٹیم تھی، یعنی کہ فورس کی ٹیم پہلے لوگ تھے جو ان تک پہنچے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میری نعیم ناصر صاحب سے بات ہوئی تھی جی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کئی ایسے علاقے ہیں جن میں جب ہم گئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلے ہم ہی پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لوگ کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ کوئی مالی تعاون کی بھی بات کرتے ہیں یا اس میں 2-3 چیزیں ہیں. وہ لوگ جن کے گھر گر چکے ہیں ڈیفینیٹ انہیں نقد رقوم چاہیے تاکہ وہ دوبارہ اپنا گھر تعمیر کر سکیں. جی. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے چھوٹے کاروبار تھے، جیسے کہ بندہ سبزی کا ٹھیلا لگاتا تھا، کوئی بندہ جوس کی ریڈی لگاتا تھا. ایسے لوگوں کو بھی اب اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ سپورٹ کریں تاکہ دوبارہ وہ زندگی کا جو دھار ہے اس میں شامل ہو سکیں. اس کے بعد وہ لوگ بھی ہیں جنہیں ابھی تک کھانے پینے کا سامان بھی میسر نہیں تھا. ان لوگوں کا ادھر جو فوکس ہے کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے اور ہمارے جو گھر ہیں، وہ ہماری جو چھت ہے وہ کسی طریقے دوبارہ تعمیر ہو جائے. یعنی لوگوں کی سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ ان کا سائبان دوبارہ بن جائے، کھانے پینے کے معاملات ایڈجسٹ ہوتے رہیں گے. سب سے پہلی ضرورت یہ ہے. دیکھیں ہم نے خیمہ بستی جب قائم کی ہے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم یہ 50 فیملیز کدھر سے لائیں گے. اور میں حیران ہوں نظامی صاحب کہ ودن ہاف آر
हमारे पास 55 फैमिलीज आ गई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी लोगों की अशद जरूरत है, शेल्टर भी इस वक्त। आप यकीनन वहाँ बिल्कुल, पे इस टाइम में जरूरत है कि इन लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए। जी ठीक है, बहुत खूबसूरत पैगाम आपने दे दिया। ना सिर्फ अभी बल्कि आने वाले वक्त में भी इन लोगों के साथ हमदर्दी और इनके साथ ताउन करना ज़रूरी है। हाफिज़ सलमान आज़म साहब, शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और कोशिश जारी रखिए, अल्लाह ताला ये कोशिश कबूल कर ले। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। देखिए सर, जैसे हाफिज़ साहब भी वहाँ से यही बता रहे थे कि ज़रूरत यही है कि लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद, जो लोग कहते हैं कि हमारा साहिबान बन जाए। ऐसी मुसीबत की घड़ी में जो इस वक्त आफत ज़दा लोग हैं, परेशानी में हैं, अपने भाइयों के साथ ताउन किस तरह करना चाहिए? इस्लाम हमें क्या दर्स देता है? इस हवाले से हमें दीन में क्या बात समझ आती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की बिना पर और ईमान की बिना पर तमाम मुसलमानों को आपस में बाई बाई करार दिया है। जी। मुसलमान तो आपस में मुसलमान एक दूसरे के काम आता है। उसके मुश्किल हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना वो उस पर जुल्म करता है, ना वो उसको बेसहारा छोड़ देता है कि वो जुल्म का शिकार हो जाए, फितनों का शिकार हो जाए। तो ये दूसरे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो मुश्किल हालात में दूसरों के साथ खड़े हों, उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझे। बल्कि आपने फरमाया कि मुसलमान तो आपस में एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ हो, पूरा जिस्म बेताब हो जाता है, बुखार हो जाता है और बंदे को नींद नहीं आती, खा एक दांत में ही क्यों ना तकलीफ हो। तो मुसलमान को किसी भी जगह कोई तकलीफ पहुंचे, अजियत, परेशानी, आजमाइश, तो दूसरे मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। मैं पिछले दिनों, पिछले इतवार भी और इससे पिछले इतवार भी, ये कसूर के इलाके जो हैं वहाँ गया हूँ। यानी आप भी वहाँ पे मौजूद थे? इमदादी सरगर्मियों, इमदादी सामान लेकर, राशन लेकर, खेमे लेकर, इस तरह जानवरों का चारा, साइलेज वगैरह, और कुछ कैश की सूरत में हमने ताउन किया दरिया सतलुज के किनारे पर। और ये बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब था इलाका, सामने हमें बॉर्डर नजर आ रहा था। तो उन इलाकों में हम एक बस्ती में जाके हमने वहां तकसीम किया और आगे दूसरी बस्ती में जा रहे थे। तो कश्ती में सवार थे। तो अब ये कोई दरिया का इलाका नहीं है, यानी दरिया से नहीं गुजर रहे थे बल्कि लोगों की ज़मीनों से। तो मैंने कश्ती वाले से पूछा कि यहाँ जहाँ से कश्ती गुजर रही कितना पानी है? तो कहने लगा जी 15 से 20 फुट पानी है अभी भी। ये पिछले इतवार की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। यानी आज से एक हफ्ता पहले की बात कि 15 से 20 फुट पानी है। और ये वो पानी है जहाँ लोगों की ज़मीनें हैं, जहाँ काश्तकारी होती थी, जहाँ लोगों ने चावल की फसल, मकई वगैरह इस तरह की फसलें काश्त की हुई हैं, वो सारी की सारी तबाह होकर रह गई हैं। तो बहुत परेशान कुन हालात हैं। तो मौजूदा जो सूरत हाल है, राशन बैग की सूरत में तकरीबन मजहबी तंजीमों ने काफ़ी उसमें दिलचस्पी ली है। और वो काम कर रहे हैं। हमने में मरकज़ी जमीयत ज़िला लाहौर की सतह पर और अल फलाह फाउंडेशन लाहौर की तरफ से हमने ये मुख्तलिफ इलाकों में जाकर तावन किया है। पहले हमने इधर मोलनवाल के इलाके में, और उसके बाद 2 दफ़ा मैं खुद गया हूँ और 2 दफ़ा हमारे दोस्त, यानी 5 दफ़ा हम इन इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं इमदादी सामान लेकर। अभी इसके बाद जो है वो है बहाली का मामला। बहाली का मामला जी। 2-3 साल पहले जब ये सखर में और जनूबी पंजाब में जो हालात ख़राब हुए थे, उस वक्त हमने जाकर देखा था कि वहाँ लोगों के मकानात गिर गए और लोग सड़कों पर बैठे हैं। अच्छा, एक दफ़ा हम गए वहाँ, उनको खेमे दिए, तावन किया। हमने उनसे पूछा कि आपकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत कौन सी है? वो कहने लगे जी हम सड़कों पे हैं, हमारे बच्चे हैं, मच्छर बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे, जो थोड़ी सी नींद हमने लेनी होती है वो भी मच्छर नहीं सोने देता। तो हमें बड़ी परेशानी। फिर हम वापस लाहौर में आए और हमने 2000 मच्छरदानियाँ तैयार करवाई और उस इलाके में हमने दोबारा जाकर तकसीम की। ये 2022 की गालिबन जी 22 में जब सैलाब आया था। तो अब भी सूरत हाल ऐसी ही है और हमारा भी यही इरादा है कि हम बहाली में किरदार अदा करें और आगे मजीद लोगों की जो ज़रूरियात है, मकानात गिर गए, मसाजिद हैं वो इसी तरह सैलाब के नज़र हो गई, मदारिस हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो एक है मुसलमान की मदद। मैं समझता हूं कि मुसलमान के साथ साथ इस वक्त इंसानियत की मदद की जरूरत है। जी देखिए, जो प्रोसेस आप कह रहे हैं एक तो भी चल रहा है ना सैलाब की सूरत हाल को फेस करने के लिए। असल प्रोसेस ये जब पानी उतर जाएगा तब शुरू होगा। वो सबसे बड़ी मुश्किल है। इसलिए कि ये जो हालात है ना, इसमें हर बंदा
جو मामूली दिलचस्पी भी रखता है वो तावन करता है, तावन। खाना लेकर चला जाता है, राशन लेकर चला जाता है, उस वक्त मीडिया भी इतनी कवरेज नहीं देगा और लोगों की तवज्जो भी कम हो जाएगी, वो जज्बा ठंडा पड़ जाएगा, जज्बा जो कि ठंडा नहीं हो जाएगा। पड़ना चाहिए। और इसमें थोड़े से भी काम चल जाता है खाने के लिए, उसमें ज्यादा की जरूरत होगी। हमने उस वक्त 22 में भी लोगों के मकानात देखकर हमने उनको नकदी दी और बाद जगह मकानात हमने तमीर करवा कर दिए कि आप इन मकानों में रहें, और बाद को हमने कैश की सूरत में तावन किया कि आप अपने मकान तमीर कर लें। तो अभी भी हमारा इंशाल्लाह चंद दिन के बाद इरादा है, इसी पर हम काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है, साहिबान, छत। और फिर असल मैंने तो अपने दोस्तों को कहता हूं कि आपने तावन करना है या नहीं करना, आप उन हालात का जाकर एक दफा जायजा लें, आप देखें। कहने सुनने से उस बात की समझ नहीं आती। जिस तरह के हमारी रहायश गाहें हैं, मकानों में रहते हैं, गाड़ियां हैं लाहौर शहर के अंदर, वहां आप जाएंगे तो आपको जाकर अंदाजा होगा, महसूस करेंगे तो पता चलेगा। जिस तरह का खाना हम खाते हैं जी, शायद उन्होंने कभी भी ऐसा खाना ना खाया। आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि जिस्म की मानिंदा है कि एक भाई को तकलीफ हो तो दूसरा भाई उसको महसूस करे। अच्छा सर, जब हम आफियत की भी कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे, तो आफियत का तस्वुर क्या सिर्फ जिस्मानी सेहत से है, सिर्फ ये इसी सूरत में है, या ये माली तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद है कि जी पैसे हैं मेरे पास, पीछे मेरे पास बैकअप है, या रूहानी सुकून, फिक्री इत्मीनान, यानी ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल है? आफियत का एक बड़ा मफ़हूम है जी। आप इसको दूसरी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है, सबसे ज़्यादा जो दुआ किया करते थे ना, वो थी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार। है अल्लाह हमें दुनिया में अच्छाई भलाई अता कर दे। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि माल में भी आफियत, सेहत में आफियत, घर में आफियत और इंसान की रहायशगाह में आफियत, यानी इंसान को ज़हनी सुकून से लेकर माली मामलात में, अहलो याल में, बीवी बच्चों में, हर मामले में सुकून, आराम और फितनों से, परेशानियों से इंसान अल्लाह की पनाह तलब करे। और जब ये सारी चीज़ों से इंसान बेफिक्र होगा तो फिर उसको कहते हैं आफियत। यानी इसके मुख्तलिफ एंगल्स और मुख्तलिफ इसके पहलू हैं। तो हमें हर मामले में आफियत की ज़रूरत है। ठीक। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है कि उसमें आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफियत, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदानी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ऐ अल्लाह मेरे बदन में मुझे आफियत दे, अल्लाह मेरी कुव्वत समात, मेरे कानों में मुझे आफियत दे, अल्लाह मेरी आंखों में मुझे आफियत दे, तेरे अलावा कोई इलाह नहीं है। तो कानों में, आंखों में आफियत से मुराद आंखों का और कानों का फितनों से बच जाना, ये आफियत है। ठीक। इस दौर में, पुरफितन दौर में गुमराही से बचना, गलत चीज़ों को देखने से बचना, गलत गुमराही वाली बातें सुनने से बचना, ये सारी चीज़ें आफियत में शामिल हैं। अच्छा सर, जब इंसान पे कोई आजमाइश नहीं होती, कोई मुसीबत नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, आसाइशें हैं, महफूज है, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है, तो इनफरादी सतह पर उसका तर्ज फ़िक्र यानी सोचना, उसका अमल करना कैसा होना चाहिए, तब हमें कैसा होना चाहिए? हाँ, असल बात यह है कि जिस बंदे को कभी आजमाइश आई नहीं या इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा, वो ये समझता है कि शायद हमें ये आजमाइश नहीं आएगी, हम महफूज हैं। मिसाल के तौर पे हम लाहौर में रहने वाले लोग समझते हैं कि लाहौर बड़ा महफूज है, लेकिन असल बात उसको सोचनी चाहिए कि अल्लाह की आजमाइश हो, उसकी गिरफ्त हो, उससे कोई बचना चाहे तो बच नहीं सकता, वो किसी भी इलाके में हो। आप देखते हैं अमेरिका में भी सैलाब आते हैं, तूफ़ान आते हैं। ये पिछले साल जो आग जली थी और बहुत ज़्यादा, बल्कि 2025 की ही बात है। इसी तरह हमने जद्दा में देखा है, जब बारिश होती है तो गाड़ियां बह जाती हैं। पाकिस्तान में भी सूरत हाल यही है। तो कोई भी इंसान ये ना समझे कि मैं किसी जगह हूं और मैं महफूज हूं, मैं बच जाऊंगा। अल्लाह से डर कर जिंदगी बसर करनी चाहिए और इस बात की फिक्र रहनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह कहीं मुझ पर ऐसी आजमाइश ना आ जाए। देखिए, आजमाइश कोई भी आ जाए ना, बंदा उसमें आजमाइश का मुकाबला नहीं कर सकता। हदीस में आता है, एक वाक़या मुझे याद आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, तो ये बीमार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए गए। आपने जब जाकर देखा, वो इतनी ज़्यादा बीमारी की वजह से लागर कमज़ोर हो चुके हैं कि चारपाई के साथ चारपाई बने हुए हैं, यानी उठकर बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। आपने फरमाया, मेरे सहाबी, कोई ज़बान से ऐसी बात तो नहीं कह दी कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी आजमाइश आ गई है?
کہنے لگے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بات کہی تھی کہ یا اللہ جو مجھے آزمائش دینی ہے وہ دنیا میں دے دے، اللہ آخرت میں مجھ پر آزمائش نہ۔ آپ فرماتے اللہ اکبر سبحان اللہ، وہ کون بندہ ہے جو دنیا میں آزمائشوں پر پورا اتر سکتا ہے؟ تم نے ایسی بات کیوں کی ہے؟ کیوں کی؟ بلکہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے تھی، اور تم یہ دعا پڑھا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو صحت و عافیت عطا کر دی۔ تو یعنی کوئی بندہ بھی اس آزمائش کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو ہمیں آزمائش سے پہلے اللہ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے، اور جو ہمارے بھائی کسی آزمائش کا شکار ہو چکے ہیں ان کی جگہ پر اپنے آپ کو تصور کریں، ہماری کیا کیفیت ہوگی اگر ہم سڑک پر بیٹھے ہوں، ہماری کیا کیفیت ہوگی اگر ہماری فیملی باہر روڈ کے اوپر بیٹھی ہو، ہماری کیا کیفیت ہوگی اگر ہم کسی درخت پر چڑھے ہوں، نیچے پانی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہماری کیا کیفیت ہوگی کہ اگر ہمارا ساز و سامان گھر سارا بہہ گیا، ہمارے جانور، مویشی، کھیتی باڑی سب کچھ تباہ ہو گئی۔ آج کا کروڑ پتی جو ہے وہ صبح لائن میں ٹرک کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے راشن مل جائے یا مجھے ایک ٹائم کا کھانا ہی مل جائے۔ تو یہ تصور لا کر انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور پھر وہ جب عافیت مانگے گا نا، یہ پھر اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ تو میں اپنے ناظرین کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ جائیں ایسے علاقوں میں جا کر وزٹ کریں۔ ہاں جب آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی بڑی آپ کے نزدیک با اعتماد تنظیمیں ہیں ان کی معاونت لے کر جائیں، کیونکہ اکیلا جو بندہ ہوتا ہے نا، ہم نے وہاں جا کر یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں تقسیم کرنا بھی ایک بہت بڑا مشکل کام ہے۔ بلکہ مجھے کہہ لینے دیجئے یہاں پہ کہ پچھلے دنوں ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ ٹرکس لے کے گئے ہیں اور وہ لوٹ لیے گئے ہیں، اور وہ لوٹنے والے وہی لوگ تھے کہ جن کو چند ٹکڑے چاہیے تھے، لقمے چاہیے تھے، راشن چاہیے تھا، اور وہاں تک نہیں جانے دیا گیا جہاں پہ اندر جا کے، جیسے ابھی حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ سلمان اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ اندر جانے کی ضرورت ہے جہاں پہ لوگوں کو کئی دنوں سے کھانا میسر نہیں۔ بالکل ایسے واقعات بھی تو وہاں جا کر تقسیم کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ تو جو احباب کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بڑی تنظیم کے ساتھ مل کر وہاں جا کر کریں، خود جائیں، جا کر حالات دیکھیں، جائزہ لیں کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں جو کل تک ہماری طرح امن اور سکون میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، آج اچانک اس آزمائش کا حصہ بنے ہیں، آزمائش کا شکار ہوئے ہیں، تو آج ان کی کیفیت کیا ہے؟ جو کل تک دینے والے تھے آج لینے والے بن گئے ہیں۔ بڑا مشکل ہے۔ تو ان حالات میں ہر مسلمان کو چاہیے، ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ انسانیت کی ہمدردی لے کر آگے بڑھے، اور اس میں جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بندے کا خلوص دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں احساس کتنا ہے، دوسروں کی ہمدردی کتنی ہے۔ اس ہمدردی کے ساتھ آپ 100 روپیہ بھی دیتے ہیں، آپ 10 روپیہ بھی دیتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی قدردان ہیں، اپنے بندوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پانی پلایا تھا نا کتے کو ایک عورت نے، گناہگار عورت نے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس عورت کو اسی وجہ سے معاف کر دیا تھا، کتے کو پانی پلایا تھا۔ تو یہاں تو انسانوں کو پانی پلانا ہے، انسانوں کو کھلانا ہے، انسانوں کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کرنا ہے۔ سر جیسے آپ فرما رہے ہیں موجودہ سیلابی صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اجتماعی زندگی جو ہے اس میں تعاون اور خدمت خلق کے بارے میں اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے؟ ایسی صورتحال جس پہ بھی ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے، ایسی صورتحال ہو گئی تو دین ہمیں یہ راستہ بتاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ پہ جب تک گزرے گی نہیں آپ نہیں سمجھیں گے۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو کل تک صاحب املاک تھے، آج وہ یعنی ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی تنگ ہو گئے، ترس رہے ہیں۔ ہاں جی، تو فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی، تقوی، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ جہاں کہیں لوگ ان حالات سے گزر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک، یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، نہ کہ اچھا بعض احباب کو میں نے دیکھا ہے دینے والے کہتے ہیں بس ہم نے تو زکوٰۃ ادا کرتی تھی رمضان میں، اب رمضان آئے گا تو پھر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جی اللہ کے بندو، صرف زکوٰۃ نہیں، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے، وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا تھا، ایک وفد آیا تھا۔ صحابی کہتے ہیں یہ قبیلہ مضر کے لوگ تھے، اور آپ کے پاس آئے، دیکھا کپڑے پھٹے پرانے، صرف چیتھڑے تھے جس کے ساتھ انہوں نے اپنے کچھ وجود کو ڈانپا ہوا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔
مسجد نبوی میں آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ بڑے پریشان ہو گئے. آپ کبھی حجرے میں جاتے ہیں پریشانی کے عالم میں, کبھی باہر آتے ہیں. پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا, بلال اذان کہو. اذان کہی, نماز کا ٹائم ہوا تو اذان کہی گئی, نماز ہوئی. نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے سورہ نساء کی وہ پہلی آیت پڑھی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یعنی تمہارے باپ سب کے آدم علیہ السلام ہیں, یہ تمہارے بھائی ہیں جو آج اس مشکل میں ہیں, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور پھر دوسری آیت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور دیکھو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے, تم نے آگے کیا بھیجا ہے. آپ نے لوگوں کو ترغیب دی. پھر صحابی کہتے ہیں کہ لوگ اٹھے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. جو کسی کو ملا, جوں ملے, کھجوریں ملی, پنیر ملا, سب لا کر ڈھیر کر دیا. ایک صحابی ایسے تھے جو درہم و دینار کی تھیلی بہت بڑی تھی, اس کو اٹھا کر لا رہے تھے. کہتے ہیں قریب ہے کہ وہ گر جاتے, اتنی وہ باری تھی. انہوں نے بھی لا کر پیش کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ڈھیر دیکھے نا مال کے کہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے ان میرے صحابہ نے, تو کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے جو پہلے افسردہ تھا, پریشان کن تھا, اب وہ چمک رہا تھا خوشی کے ساتھ. یہ ہے ہمارے نبی کا عملی طریقہ کار, اسوہ حسنہ, کہ آپ لوگوں کو بھوکے پیاسے بے لباس دیکھ کر اس قدر پریشان ہو جاتے. یہی کیفیت آج ہماری ہونی چاہیے کہ ہمیں سکون نہ آئے, ہمیں اطمینان نہ آئے کہ نہیں ہمارے بھائی ادھر سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, ہماری بہنیں جو ہیں وہ بیچاری بے گھر ہو کر سڑکوں پر انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے ہماری مدد کے لیے, اور ان حالات میں ہم بے فکر ہو کر بیٹھے رہیں, ہمیں ان کا احساس تک نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری پاکستانی قوم کو الحمدللہ پہلے بھی جذبہ ہے, جی بالکل ہے, پہلے بھی جذبہ ہے پاکستانی قوم میں, لیکن مزید ضرورت ہے کہ جو لوگ ابھی تک بے فکر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, وہ اس کا حصہ بن جائیں. آپ نے دو چیزیں بہت اچھی کہی ہیں. ایک تو یہ کہ پوری پاکستانی قوم, صرف وہ لوگ نہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں, وہ لوگ بھی جو ہیں تو پاکستانی لیکن دیار غیر میں ہیں, دوسرے ملکوں میں مقیم ہیں, وہ لوگ بھی اس میں شامل رہیں. اور نہ صرف ابھی بلکہ اصل معاملہ تو اب شروع ہوگا جب ان لوگوں کی بحالی کا وقت ہے, ان کی فصلیں دوبارہ بنانے کا ٹائم آئے گا, گھر بنانے کا ٹائم آئے گا, اسکول, مدارس, کالجز, یونیورسٹیز, جو بھی جگہ ہیں جو خراب ہو گئی ہیں. اب یہ پروسیس جو ہے اس میں جو لوگ اس سے گزر ہیں ان کے لیے صبر کا کتنا امتحان ہے, ان کے لیے کتنا مشکل ہے. دیکھیں جی, ان کے لیے اصل آزمائش ان کی بھی ہے اور آزمائش ہماری بھی ہے, ہماری بھی ہے, دونوں کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مال دے کر آزماتے ہیں, کچھ سے مال لے کر آزماتے ہیں. ان سے اللہ نے لے لیا, ان کی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے ہیں کہ اب وہ کیا کرتے ہیں. وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں, اللہ پر توکل بھروسہ رکھیں, اللہ سے مانگیں اور معافی مانگیں, اللہ سے اللہ کی طرف رجوع کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمیں اللہ نے دیا ہے تو یہ ہماری بھی آزمائش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں آزمائش میں ہم فیل نہ ہو جائیں. ان کا تو اللہ رب العزت وارث ہے, اللہ ان کو دے گا. یہ ہماری بھی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں نہ پکڑ لے کہ تمہارے بہن بھائی وہاں بے سہارا بیٹھے تھے اور تم بے فکر ہو کر سوئے ہوئے تھے, تمہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی. تو چاہیے یہ, اگر کوئی بندہ کوئی ایک گھر بنوا سکتا ہے اس کو ایک گھر بنوانا چاہیے, کوئی 10 بنوا سکتا ہے اس کو 10 کی ذمہ داری لینی چاہیے. کوئی ایک دیہات میں ایک بستی میں اگر 100 گھر ہے وہ گر گیا ہے تو وہ 100 کی ذمہ داری لے اور خود جا کر یا با اعتماد تنظیموں کے ذریعے وہاں بحالی کا جو ہے اس کی پلاننگ ابھی سے شروع کر دیں, اور چند دن بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو پانی نکل جائے گا اور پھر یہ کام. اور دوسرا ہے کہ آگے پھر سردی آ رہی ہے. دیکھیں ابھی تو گزارا ہو رہا ہے, باہر بھی ہو جاتا ہے چلو کوئی کمبل وغیرہ لے کر, لیکن جب سردی آ جائے گی تو پھر باہر خیموں میں نہیں رہ سکے, بہت مشکل ہو, اور پھر بیماریاں پھیل رہی ہیں. ان حالات میں ان کی بحالی کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان ڈاکٹر ابراہیم سلفی صاحب کا. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. نہیں جی, یہاں پہ ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے خواب دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے جو آپ نے ہمیں لکھ بھیجے ہیں, ان کی تعبیر بتائیں گے آپ کو. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.